Assalamu alaikum everyone. Welcome to UW podcast series. This is Dimple Kumari, your host for today, and today we have with us our guest from Young Muslim Inclusive Education System and Seven Senses. Welcome, madam. Thank you. Okay, we have Ms. Farhat Anwar, who is the founder and director of Young Muslim Inclusive Education System and Seven Senses. Other than that, we also have Ms. Rukhsana Fazal, who is working as Head of Department Skill Development, Young Muslim Inclusive Education System. Okay, ma'am, starting with inclusive education, कि what basically is inclusive education? Inclusive education होती क्या है और why it is necessary? क्यों ज़रूरी है? थैंक यू वेरी मच. इंक्लूसिव एजुकेशन के हवाले से ये एक एजुकेशन सिस्टम है जो इस पे बेस करता है कि जो बच्चे स्पेशल नीड्स के साथ हैं और माइल्ड टू मॉडरेट कैटेगरी के हैं, उनको उनकी एबिलिटी को देखते हुए उनको नॉर्मल बच्चों के साथ अकोमोडेट किया जाए. और नॉर्मल बच्चों के साथ या टिपिकल बच्चों के साथ उनको अकोमोडेट किया जाए, बिकॉज़ हर बच्चा ये राइट रखता है कि उसको क्वालिटी एजुकेशन दी जाए अगर वो एजुकेबल है, और अगर वो एजुकेबल नहीं है तो उसको ट्रेनेबल है, वो उसको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए जो पोटेंशियल उसमें है. तो इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम ये यूएन के चार्टर के मुताबिक है और यूएन ने 20 इयर्स बिफोर इसको इंट्रोड्यूस किया. पाकिस्तान में भी 2005 में हमारी मिनिस्ट्री ऑफ स्पेशल एजुकेशन ने एक नेशनल प्लान ऑफ एक्शन के तहत इसको अप्रूव किया, और हम प्राइवेट सेक्टर में यंग मुस्लिम इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम में 2013 से इस पे वर्क कर रहे हैं. और जहाँ तक इसकी इम्पोर्टेंस की आपने बात की है, ये ज़रूरी इसलिए बहुत है कि हमारे माशरे में बहुत सारे वो बच्चे जो किसी स्पेशल नीड के साथ होते हैं और उनकी उस स्पेशल नीड को अगर एड्रेस नहीं किया जाता और उनको मेन स्ट्रीम के इदारों में एडजस्ट नहीं किया जाता तो वो बच्चे वेस्ट हो जाते हैं. और इन बच्चों को इंक्लूसिव सेटअप के अंदर, लेकिन अगर दूसरी तरफ अगर आप उनको स्पेशल एजुकेशन के इदारों में भेजते हैं जहाँ पे स्वेयर केस भी होते हैं, जहाँ पे अगर उनको कैटेगराइज नहीं किया जाता माइल्ड मॉडरेट और सेवेरिटी के पे नहीं चेक किया जाता, तो ऐसे में वो बच्चे रिग्रेस कर जाते हैं, जो पोटेंशियल उनका है वो भी लूज़ कर जाते हैं. सो इंक्लूसिव एजुकेशन इस बात पे जोर देता है कि हर बच्चा वो किसी पोटेंशियल के साथ अल्लाह ने पैदा किया है, उसकी एबिलिटी को देखा जाए और उसको माशरे में, सोसाइटी में, स्कूलिंग सिस्टम में इक्वल राइट्स दिए. इन शॉर्ट, हर बच्चे की नीड्स डिफरेंट है और उनकी नीड्स के अकॉर्डिंगली वी हैव टू टैकल देम. ओके मैडम, इस तरह अगर हम बात करते हैं यंग मुस्लिम इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम की, तो हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम आपके जो ट्रेडिशनल स्पेशल स्कूल्स हैं, क्या डिफरेंस आ रहा है? यंग मुस्लिम इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम में सबसे पहली बात तो ये है कि हमने होलिस्टिक अप्रोच रखी है. हमारे पास जो बच्चे आते हैं, सॉरी मैं आपको ना थोड़ा सा इंटरप्ट करूँ यहाँ पे. होलिस्टिक अप्रोच, अगर आप उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि होलिस्टिक अप्रोच होती क्या है. मैं इस पे जाऊँगी, इसी पे जाऊँगी. यंग मुस्लिम इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम में होलिस्टिक अप्रोच के साथ हम बच्चों को लेते हैं. मतलब होलिस्टिक अप्रोच को आप यूँ कह सकते हैं कि हमारे पास जो बच्चे आते हैं वो स्पेशल नीड के साथ हैं. सबसे पहले हम उनकी उस स्पेशल नीड को एड्रेस करते हैं. सपोज़ उन्हें जिस तरह की भी थेरेपी चाहिए, स्पेशल नीड के साथ हम उन्हें थेराप्यूटिक ट्रीटमेंट देते हैं. वो बिहेवियरल इश्यूज़ के साथ हैं, वो स्पीच के इश्यूज़ के साथ हैं, वो फिजियो का कोई इशू है उनके सेंसरी इश्यूज़ हैं, तो हम उनकी स्पेशल नीड को भी एड्रेस करते हैं. प्रॉपर रिहेबिलिटेशन यूनिट है हमारा. और फिर अगर वो बच्चे एजुकेबल हैं, स्लो लर्नर हैं, लर्निंग माइलस्टोन के साथ हैं, तो हमारी प्रॉपर स्कूलिंग सिस्टम में हमारे स्पेशल नीड बच्चों को हमारे प्रोफेशनल्स जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो उनको टीचिंग स्टाफ के तौर पे उनको डील करते हैं. और फिर अगर वो बच्चा एजुकेबल नहीं है
تو اس کو بھی ٹرینیبل میں رکھا جاتا ہے. اس کی کوئی پوٹینشیل کو, اس کی فیلڈ آف انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے اس کے پوٹینشیل کو پالش کیا جاتا ہے, اور پھر اس کو ایک معاشرے کا فروٹفل سٹیزن بنانے کی کوشش ہوتی ہے. جیسے میم ابھی آپ نے ذکر کیا کہ ڈفرینٹ بیہیورل ایشوز کے ساتھ بچے آتے ہیں یا اسپیچ کے ایشوز ہوتے ہیں, کس طرح کے ایشوز آتے ہیں آپ کے پاس جن کو آپ ڈیل کر رہے ہیں, اسپیچ ریلیٹڈ یا بیہیویئر ریلیٹڈ؟ دیکھیے ہمارے پاس جو بچے آتے ہیں اس میں یہ ہے کہ ہائپر ایکٹیو بچے ہیں. آٹزم ایک بڑی تعداد میں بچے آٹزم کے ہمارے پاس آ رہے ہیں. اس کے علاوہ ADHD بچہ ہمارا اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیو بچہ ہے, وہ ہمارے پاس ہیں. ڈسلیکسک بچے, ڈسگرافیا, ڈسکیلکولیا, یعنی وہ بچہ جو ہے وہ لرننگ ڈسیبلٹی کے ساتھ ہے, اور اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ سارے سبجیکٹ میں لرننگ ڈسیبلٹی کے ساتھ ہے. سم ٹائم بچہ میتھس میں ڈسکیلکولیا کا شکار ہوتا ہے, ڈسگرافیا کا رائٹنگ میں, ریڈنگ میں. تو ایسے بچوں کو ہم ان کی ویکنیس کے اگینسٹ گول بناتے ہیں, اور ہماری اسپیشلٹی یہ بھی ہے کہ ہم پراپر IEP ڈیزائن کرتے ہیں. ہر بچے کا انڈیویجولائز ایجوکیشن پلان بنتا ہے, اور ریہیبلیٹیشن میں IRP بنتا ہے. ہر بچے کا انڈیویجولائز ریہیبلیٹیشن پلان بنتا ہے, کیونکہ ہر ایک کی اسپیشل نیڈ ڈفرینٹ ہے, اور اس کے اگینسٹ ان کا جو پوٹینشیل ہوتا ہے اس کو بھی ہم ڈرائیو کرتے ہیں, اس کو ہم پالش کرتے ہیں, اور جو اس کی ویکنیس ہے اس کے اگینسٹ ہم گول بناتے ہیں. اور ان گولز پہ ہم پراپر مانیٹرنگ ہوتی ہے, اور سب سے پہلے اسیسمنٹ بہت پراپر ہوتی ہے, اور کمپلیٹ اسیسمنٹ ہوتی ہے, ڈائگنوسس ہوتا ہے. دین ہم ان کو انٹرونشن پلان کے ساتھ ان کو تھیراپی دیتے ہیں ان کو, اور پھر بہت اچھے آؤٹ کمس ہمیں اس بچے کے ملتے ہیں. میم جیسے بھی آپ نے ذکر کیا کہ ADHD کے یا آٹزم کے بہت سارے بچے آپ کے پاس آ رہے ہیں, تو واٹ ڈو یو تھنک کہ یہ کیسز آٹزم کے یا ADHD کے انکریز ہونے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ ود ریفرنس ٹو پاکستان اگر ہم ذکر کریں تو کیا ریزن ہو سکتی ہے اس کی؟ دیکھیں اس میں بہت سارے فیکٹرز ہیں. آٹزم کے ریشو آج سے 5 سال پہلے اگر ہم دیکھیں تو 200 میں ایک بچہ ہوتا تھا, لیکن ابھی جو ہے وہ تو ہر 10 بچوں پہ ایک بچہ 2 بچہ ہمارے پاس آٹزم. اس میں جہاں اور بہت سارے فیکٹرز ہیں, جینیٹیکل فیکٹرز بھی آ جاتے ہیں, لیکن اسکرین ٹائمنگ, جنک فوڈ اور پروسیس فوڈ بچوں کا انٹیک اس کا بہت زیادہ ہے. پھر پیرنٹس کا بچوں کو پراپر ٹائم نہ دینا, یہ وہ فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے بچے آٹزم کا شکار ہو رہے ہیں. اور ہائپر ایکٹیو بچہ بھی اسی طرح سے کہ اس میں فاسٹ فوڈ اس کو ہر طرح سے فاسٹ کر دیتا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں. اسکرین ٹائمنگ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ بچے کس قدر ایڈکٹ ہو چکے ہوئے ہیں, اور یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. اسپیچ ڈیلے کے بھی ایشوز جو ہیں وہ جی, ہمارے لیے بچہ میوٹ ہو جاتا ہے اسکرین ٹائمنگ. ٹھیک ہے, تو میڈم آپ یہ جو کام مطلب انکلوسیو ایجوکیشن پہ اتنا زیادہ کام کر رہے ہیں, اور اتنا ایک پراپرلی آرگنائزڈ وے میں لے کر چل رہی ہیں ود آل دی ایسپیکٹس, تو ینگ مسلم ایجوکیشن کا کیا رول ہوگا, یا ان فیوچر کیا رول ہے ٹورڈز انکلوسیو ایجوکیشن؟ کس طرح سے سکسیس آ سکتی ہے, کیا امپیکٹ آ سکتا ہے؟ دیکھیں ابھی ہمیں 10 سال ہو رہے ہیں, تقریباً 10-12 سال ہو رہے ہیں ہمیں. ہمارے پاس درجنوں سکسیسفل سٹوریز ہیں جو ہمارے بچے الحمدللہ اپنی اکیڈیمیا میں بھی اور اپنے اسکل میں بھی ماشاءاللہ سے ایکسل کر کے انٹرپرینور بن چکے الحمدللہ. اور اس میں بڑی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں جہاں پہ ہمارے پاس ہولسٹک اپروچ میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہماری ملٹی ڈسپلنری ٹیم اور بڑے پیشنیٹڈ میرا اسٹاف ہے, اور اس میں یہ ہے کہ ہماری جو اکوپڈ لیبس ہیں, ہماری جو ریہیبلیٹیشن کے اسپیس ہے وہ بھی بڑی اسپیشلائزڈ ہے, اور ایک فرینڈلی انوائرمنٹ ہے جہاں پہ بچے کو ایک آپ یہ سمجھیں کہ وہ ٹینشن فری زون میں آ جاتا ہے. اور 101 سیشن ہمارے ہوتے ہیں جس میں
بچے کو فلی اٹینڈ کیا جاتا ہے اس کو. اور پھر اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ سپوز انڈر ون روف آپ ایک بچے کی ریکوائرمنٹس جو ہے وہ سینسری نیڈس ہیں, اس کی سینسری انٹیگریشن ڈس آرڈر ہے, اور ساتھ میں اس کا اسپیچ کا بھی ایشو آ رہا ہے, فزیو کا بھی ایشو ہے کچھ, تو ملٹیپل پرابلمس کے ساتھ ہے, تو وہ بچہ ایک ہی انڈر ون روف ہم اس کو ساری تھراپسٹ جو ہے وہ پرووائڈ کرتے ہیں, اور کولیکٹیو ٹیم ورک ہے. اور ہمارے ماشاءاللہ سے جو تھراپسٹ ہیں وہ نیشنلی اور انٹرنیشنلی سرٹیفائڈ ہیں, اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ ہماری اپروچ پیرنٹس کے ساتھ بہت زیادہ ہے, ان کے کاؤنسلنگ سیشنز ہیں, ان کی ٹریننگ ہے, تو یہ ایک کولیبریشن کے ساتھ جب ورک ہوتا ہے تو آؤٹس کم بہت اچھے آتے ہیں, بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. تو میڈم آپ لوگ ینگ مسلم انکلوسیو ایجوکیشن سسٹم کی لانگ ٹرم ویژن کی اگر ہم بات کریں تو لانگ ٹرم ویژن کیا ہے انسٹیٹیوٹ کی؟ میں تو یہ چاہتی ہوں کہ انکلوسیو جو ہے وہ ہماری پورے پاکستان میں یہ چیز, یہ اویئرنیس جانی چاہیے کہ آپ یہ دیکھیں کہ انکلوسیو ہونا, انکلوسیوٹی ہمارے پورے معاشرے میں ہونی چاہیے. ان بچوں کو ان کے رائٹس کی اویئرنیس ہونی چاہیے, ان کو ویسٹ نہیں ہونا چاہیے. ہر فیملی میں, ہر گھر میں کوئی نہ کوئی ایسا بچہ آ رہا ہے, تو ان کو ان کے رائٹس دیے جائیں, ان کو پراپر ایجوکیشن دی جائے. یہ ایجوکیبل ہیں, پیرنٹس ارلی انٹرونشن کی طرف آئیں. پیرنٹس ڈینائل فیز میں رہتے ہیں, وہ بچوں کو مطلب دکھانا ہی نہیں چاہتے, مانتے ہی نہیں ہیں کہ ہمارے گھر میں بھی کوئی ایسا بچہ ہو سکتا ہے. یا سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس کی اسپیشل نیڈس کو سمجھ نہیں رہے ہوتے, جس میں کافی ڈیلیڈ ہو جاتے ہیں, وہ ہم کسی پراپر انسٹیٹیوٹ تک ورس ہو جاتی ہے. میم آپ کا تو ماشاءاللہ سے بہت زیادہ ایکسپیرینس رہا ہے, آپ نے بہت زیادہ کام کیا اس فیلڈ میں آ کے. جیسے ہم لوگ اویئرنیس کی بات کرتے ہیں کہ پیرنٹس کو اویئرنیس نہیں ہے, ٹھیک ہے, پیرنٹس کو اویئرنیس نہیں ہے, عام لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے, آٹزم کیا ہے, ADHD کیا ہے, یا باقی بیہیورل ایشوز کس طرح کے ہیں, اسپیچ پرابلمس کس طرح کے ہیں, ڈیولپمنٹل ڈس آرڈرس کے جتنے بھی کیسز ہوتے ہیں ہم ان سب کو کیٹر کرتے ہیں, اور اس کے بارے میں اویئرنیس ہونی چاہیے پیرنٹس کو. اویئرنیس ہم دیکھیں بینگ ان اے کنٹری جو کہ وچ از اسٹل ان ڈیولپنگ فیز, تو یہاں پر ہم کیا کر سکتے ہیں انڈیویجول لیول پہ یا گورنمنٹ لیول پہ اویئرنیس کو انکریز کرنے کے لیے کیا اسٹیپس ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے انڈیویجول لیول پہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ ابھی سوشل میڈیا کا یوز بہت زیادہ ہے. جب کسی پیرنٹس کو اپنے بچے کے اندر کچھ ایسا ان یوزول فیل ہو, یعنی ڈیلیڈ مائل سٹون کے ساتھ اگر بچہ آ رہا ہے, اس کا ان ٹائم اسپیچ نہیں ہے, اس کے بیہیورل ایشوز کوئی اس کو ٹریگر کر رہے ہیں, ان کو اندازہ ہو رہا ہے کہ ہمارے بچے کے ساتھ یہ پرابلم ہو رہا ہے, تو اس کے لیے یہ ہونا یہ چاہیے کہ وہ فوراً کسی انسٹیٹیوٹ کے ساتھ رابطہ کریں, اس کی اسیسمنٹ کرائیں. جیسے ہمارے ینگ مسلم انکلوسیو ایجوکیشن سسٹم میں اور 7 سینسز چائلڈ ڈیولپمنٹ سینٹر جو ہمارا ہے, یہ 2 انسٹیٹیوٹ اس وقت ورکنگ کر رہے ہیں واقعینڈ کے اندر. ہم فری اسیسمنٹ دیتے ہیں, اور فری اسیسمنٹ اسی لیے ہم دیتے ہیں کہ کم از کم پیرنٹس کو اندازہ ہو کہ ہمارے بچے کے ساتھ پرابلم کیا ہے. پراپر اسیسمنٹ بچوں کی ہونی چاہیے, پراپر ڈائگنوسس ہونا چاہیے, اور پھر ان کے اوپر ٹریٹمنٹ پلان جو ہے پلان ہونا چاہیے, تاکہ جب تک ان کی ڈائگنوسس نہیں ہوگا. سم ٹائم یہ ہے کہ پیرنٹس کو خود نیٹ سے دیکھ لیا کچھ ادھر ادھر, تو ٹیگنگ کچھ لوگوں نے ٹیگنگ کر دی, تو اس سے بھی یہ ہو جاتا ہے کہ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے کی یہ پرابلم ہے. پھر انٹرونشن پلان جو ہے وہ پراپر ان کے اوپر نہیں اپلائی ہو رہا ہوتا. تو یہ چیز بہت ضروری ہے کہ آپ اویئرنیس کے دیں. ہر دوسرے فرد کی یہ ضرورت ہے کہ وہ دیں. گورنمنٹ لیول پہ بھی سوشل میڈیا کا یوز ہونا چاہیے, اور آج کل تو ہر کوئی سوشل میڈیا یوز کر رہا ہے. یہ آج کی پوڈ کاسٹ جو ہے وہ بھی اس کا ایک اویئرنیس کے سلسلے میں. اچھا میم, ابھی آپ نے 7 سینسز کا ذکر کیا, تو 7 سینسز کے بارے میں پلیز آپ تھوڑا سا بریف کریں کہ 7 سینسز ہے کیا, اور مشن کیا ہے بیسیکلی 7 سینسز کا؟ جی, 7 سینسز ہمارا ہم نے 2022 میں اس کا سٹارٹ لیا. اس سے پہلے ینگ مسلم انکلوسیو ایجوکیشن سسٹم کو ہم 2013 میں سٹارٹ کر چکے تھے. ہمارے پاس 2013 میں جو انکلوسیو سیٹ اپ تھا وہ گروپ اسٹڈیز کے میں تھا. گروپ اسٹڈیز تھی, گروپ میں ڈیلنگس تھی تمام. اس میں جو ہمارے پاس سویئر کیس آتا تھا, سپوز آٹسٹک بچہ ہے, ہائپر ایکٹیو بچہ ہے, آپ کے اسپیچ پرابلم کے ساتھ بچہ آ رہا ہے,
تو اس کے لیے بڑا ضرورت تھا کہ اس کو 1-on-1 سیشن تھراپیوٹک ٹریٹمنٹ دی جائے, اور اس کے لیے پورا انفراسٹرکچر پراپر اکوپڈ ہونی چاہیے. آپ کا تھراپیوٹک انٹرونشن دینے کے لیے آپ کے پاس کٹس پراپر ہونی چاہیے. آپ ایویڈنس بیسڈ اسٹریٹجیز یوز کریں, آپ کا ٹیم. تو ہم نے 7 سینسز کو 1-on-1 سے ہمارا تھراپیوٹک کا ریہیبلیٹیشن کا یونٹ جو ہے وہ ہم نے اس کو پراپر ایڈریس کیا اور ٹرانسفارم کر کے ہم نے اس کو 7 سینسز کو ڈیولپ کیا. 7 سینسز چائلڈ ڈیولپمنٹ سینٹر کے نام سے. وہاں پہ 1-on-1 سیشن ہے. یہ ایک چین ہے اگر بیسیکلی سمجھا جائے. تو بچہ جب ہمارے پاس آتا ہے تو اس کو ہم چینلائز کرتے ہیں, پراپر مینیج کرتے ہیں 1-on-1 سیشن کے ساتھ, اور 7 سینسز میں 7 سینسز کے بعد پھر ہم اس کو اسکولنگ سسٹم میں لے جاتے ہیں جہاں پہ وہ جرنلائز ہوتا ہے. 1-on-1 سیشن میں تو اپنے وہ اپنے تھراپسٹ کے ساتھ تو ریپو بھی بلڈ کر لیتا ہے, آئی کانٹیکٹ دے رہا ہے, سب ہو رہا ہے, آہستہ آہستہ وہ امپروومنٹ آ جاتی ہے. پھر اس بچے نے پراپر مین اسٹریم کے دائرے میں جانا ہے, اس نے سوسائٹی موو کرنی ہے, اس نے اپنے پیرنٹس کے ساتھ مختلف سوشل جو بھی ہمارے پروگرامس ہوتے ہیں اس وہاں پہ جانا ہے. تو اس کے لیے ہم اسے جرنلائز کرتے ہیں. تو پھر ایک پیر گروپ کے اندر ہم اس کو بٹھاتے ہیں جو ہمارا کلاس روم سیٹنگ جس کو ہم کہتے ہیں, سوشلائزیشن بھی سیکھتا ہے. جی ٹھیک ہے میم. تو کون کون سی سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں آپ لوگ 7 سینسز میں؟ 7 سینسز میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اسیسمنٹ کی جاتی ہے. فارمل اسیسمنٹ ہوتی ہے, پراپر مائنیوٹ ڈیٹیل کے ساتھ ہم بہت مائنیوٹ اس کی اسیسمنٹ کرتے ہیں. اور اگر سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کسی میڈیکیشن کے لیے بچے کو ریفر کرنا ہوتا ہے تو ہمارے پینل پہ ریفرل سروسز کے لیے بھی لوگ موجود ہیں جو انٹرنیشنل نیشنل سرٹیفائڈ بھی ہیں اور کنسلٹنٹ ہیں, پیڈ سائیکیٹرسٹ ہیں, اور اس کے علاوہ ہمارے پاس نیورو فزیشنز ہیں, آٹزم اسپیشلسٹ ہیں, ایڈوس ٹیسٹ اسپیشلسٹ ہیں. ان کی طرف ہم پھر بچے کو ریفر کرتے ہیں, سروسز دیتے ہیں. اور پھر پراپر بچوں کا ہم تھراپیوٹک انٹرونشن کا پلان لے کے پھر ان کو ان پہ تھراپیز اپلائی کرتے ہیں. پیرنٹس کے لیے ایک فیسلٹی یہی ہے کہ انڈر ون روف ان کو ملٹیپل فیسلٹیز مل جاتی ہیں. تو اس میں آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس فزیو تھراپی ہے, ہمارے پاس اسپیچ تھراپی ہے, اس کے علاوہ ہمارے پاس اوکوپیشنل تھراپی ہیں, ہمارے پاس سینسری انٹیگریشن اور سینسری پروسیسنگ ڈس آرڈر کی جو تھراپیز ہیں وہ بھی ہم دے رہے ہیں. یہ بالکل میں شاید کہیں پہ بھی ایسی فیسلٹی ابھی نہیں ہے, لیکن ہم الحمدللہ اس کو پرووائڈ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس آپ کی ایگرو تھراپی ہے, اسپورٹس تھراپی ہے, یہ بھی ہمارے اداروں میں دی جا رہی ہے. اور ریڈی ٹو اسکول اس کی تھراپیز جو ہے نا وہ بھی ہم کر رہے ہیں 7 سینسز میں. اور اسی طرح سے پھر کچھ بچے جو ڈائریکٹ مین اسٹریم میں جا سکتے ہیں ان کو وہاں پہ بھیج دیا جاتا ہے, اور جن بچوں کو سوشلائزیشن کی ضرورت ہوتی ہے ان کو YMIS میں پیر گروپ کے ساتھ یعنی گروپ اسٹڈیز کے ساتھ گروپ تھراپی کے میں اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے پروسیجر فالو. بالکل ایسا ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے میم. ہم بات کریں نا ریہیب سینٹرز کی, تو بہت سارے ریہیب سینٹرز ہمارے پاس موجود ہیں. تو 7 سینسز کس طرح سے اسٹینڈ آؤٹ کر رہا ہے باقی سارے ریہیب سینٹر سے, یا کیا ڈفرینس آ جاتا ہے یہاں پہ؟ کیا اس میں ایک تو میں یہ کہوں گی کہ ایک تو ہم نے آل کائنڈ آف تھراپیز ہم پرووائڈ کریں انڈر ون روف. اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہمارے پاس ملٹی ڈسپلنری ٹیم ہے. ہمارے پاس جو پروفیشنلز ہیں ان میں فزیو تھراپسٹ ڈاکٹرز ہیں, اور ریپیوٹ یونیورسٹی سے اداروں سے انہوں نے اپنی کوالیفیکیشن لی ہوئی ہے. انٹرنیشنل بیہیویئر تھراپسٹ ہیں ہمارے پاس, آکوپیشنل تھراپسٹ ہیں, اور اسپیچ لینگویج پیتھولوجسٹ ہیں, اور اس طرح سے اسپورٹس کے کوچز جو ہیں وہ بھی اسپیشل اس کے ساتھ ہیں, ٹریننگ کے ساتھ ہیں. تو سینسری انٹیگریشن اینڈ سینسری پروسیسنگ ڈس آرڈر کے جو تھراپسٹ مینیج کرنے کے وہ بھی ہمارے پاس پورا. تو اس کے ساتھ یہ ہے کہ ہمارے پاس اسپیشلسٹ ہیں جو ہمارے پینل پہ ہیں, اور اگر بچے کو ساتھ میں میڈیکیشن کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم وہاں پہ بھی ریفر کرتے ہیں. ہمارے پاس OPD بھی ہوتی ہے ڈاکٹرس کی. تو ایک کمپلیٹ آپ کو براڈر سیٹ اپ ہے آپ کا. بالکل ٹھیک ہے میم. ابھی جیسے آپ نے ذکر کیا کہ واک ان کی پریمیسز میں مائٹ بھی کوئی ایسا ادارہ ہو جو اتنی سروسز پرووائڈ کر رہا ہے یا اتنی فیسلٹیز جو ہے وہ پرووائڈ کر رہا ہے. تو کس طرح سے آپ کا ادارہ ہاؤ اٹ از کنٹریبیوٹنگ ٹورڈز دا سوسائٹی کے
کی اگر ہم بات کریں تو کیا کنٹریبیوشن ہے ادارے کی؟ دیکھیں یو این کا جو فگر ہے اس کے مطابق آپ کی 15% آف دی پاپولیشن آپ کی اسپیشل ہے، یو این کا یہ فگر ہے. اور اس میں اگر ہم یہ سمجھیں کہ واکنٹ کو اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ اس کی 5 لاکھ کے قریب اس کی اگر پاپولیشن ہے، تو 15% کا مطلب ہے کہ آپ کے 75,000 لوگ جو ہیں وہ اسپیشل نیڈ کے ساتھ، اور اس میں تقریباً 20,000 بچہ. اب دیکھیں یہ ایک بہت بڑا فگر ہے. اور اس میں ایک ہمارے پاس یہ نشیمن کا ادارہ ہے جہاں جو 4 کیٹیگریز کو لے کے چل رہا ہے، جو ہمارا سینٹر کہلاتا ہے ایک طرح سے. تو جو آٹزم ہے، ہائپر ایکٹیو بچے ہیں، ADHD ہے، ڈسلیکسک ہیں، سلو لرنرز ہیں، اور ہمارے اسپیچ کے پرابلمس، نان وربل بچے آتے ہیں. یہ سارے بچے، ان کے لیے بہت سارے ادارے ہونے چاہیے ویسے تو، اور اس میں ہم آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ پہاڑی کی چراغ کی طرح ہیں. اور ہم اپنی سوسائٹی میں نہ صرف یہ کہ اویئرنیس دے رہے ہیں، بلکہ جو ہمارے بچے الحمدللہ بہت سارے مین اسٹریم کے اداروں میں جا چکے ہیں، آٹسٹک بچے ہمارے. اور اس کے علاوہ جو ہمارے سلو لرنرز بچے ہیں وہ میٹرک کے ایگزام دے رہے ہیں. اس دفعہ بھی ہمارے بچے پنڈی بورڈ سے پیر ہوئے ہیں. پہلے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے ہمارے بچے پیر ہوتے رہے. اور اس کے علاوہ ہمارے بچے اسکل ڈیولپمنٹ کا جو ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے وہاں سے بہت بچے ایکسل کر کے انٹرپرنورشپ حاصل کر چکے ہیں. اپنے فیس بک اکاؤنٹ بنا کے خود آرڈر پہ کام کر رہے ہیں الحمدللہ. تو یہ سوسائٹی کو ہم، یعنی ہمارا یہ ہے کہ چوک چراہوں پہ ہمیں یہ بچے نظر نہ آئیں، بجائے بھیک مانگتے نہ ہوں. ہمارا بچہ ایک فروٹفل سٹیزن بنے، وہ انڈیپینڈنٹ ہو، وہ اپنی لائف کو ایک اچھے سے گزار سکے. تو اس اپروچ کے ساتھ ہم سوسائٹی میں ورک کر رہے ہیں اور الحمدللہ ایک بہت اچھا امپیکٹ دے رہے ہیں. آپ ہمارے پیرنٹس کے ریویوز دیکھ سکتے ہیں، ہماری سکسیس کو دیکھ سکتے ہیں ہمارے انسٹاگرام کے. کیا میسج دینا چاہیں گے آپ پیرنٹس کو یا کمیونٹی کو کہ اس طرح کے بچوں کے ساتھ ان کا کیا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے؟ یا پیرنٹس، آبویسلی پیرنٹس کا ایک بہت بڑا رول ہوتا ہے بچے کی زندگی کو آپ کہہ رہے ہیں نا ایک فارم میں لانے کے لیے. تو کیا میسج دینا چاہیں گے پیرنٹس کو یا باقی لوگوں کو کہ ہاؤ وی شوڈ ڈیل ود دیز پیپل، ان لوگوں کے ساتھ ہم لوگوں کی ڈیلنگس کیسی ہونی چاہیے، یا ایز اے نارمل انڈیویجول ہم لوگوں کو کن چیزوں کا خیال کرنا چاہیے جب ہم ایسے لوگوں کے ساتھ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے. اور میسج پیرنٹس کے لیے سب سے پہلے میں یہ دینا چاہوں گی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو منتخب کر لیا ہے، میں تو یہ سمجھوں گی کہ میں بلکہ اس کو ایسی کہ اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے لوگ ہیں یہ، جن کو اللہ نے اسپیشل نیڈ بچہ دیا ہے. اور بلا شبہ یہ ایک مشکل ٹاسک ہے نا کہ ایک بچے کو کیٹر کرنا، اس کو مینیج کرنا، اور پیرنٹس کے لیے بھی بہت مشکل ہے. لیکن ڈینائل فیس میں نہیں رہیں، ایکسیپٹ کریں کہ اللہ کی طرف سے اگر یہ چیز ہمیں ہوئی ہے، اس بچے کو اون کریں، اس کو اس کے رائٹس دیں. اگر اس کو پراپر مطلب اس کی جیسے ہمارے یہاں پہ ہوتا ہے نا کہ یا تو وہ پیروں کے حوالے بچہ کر دیا جاتا ہے، مطلب ایسے ٹریٹمنٹ پلان میں بہت لیٹ کر دیتے، ایسے ذرائع استعمال کیے جاتے ہیں. یہی ہوتا ہے کہ جنات کا کوئی اثر ہو گیا، یہ ہو گیا، ادھر ادھر ٹائم ویسٹنگ، یا یہ مطلب ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہوتے. کچھ پیرنٹس ایسے بھی ہیں کہ وہ اتنا لیٹ ہمارے پاس بچہ لے کے آتے ہیں کہ پھر اس کا پروسیس جو ہے نا وہ ہمارا ٹائم گزر چکا ہوتا ہے. تو جتنی جلدی پیرنٹس سے تو یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو فیل ہو جاتا ہے، آپ کو محسوس ہو رہا ہے، آپ فوراً انیوژول سی چیز ہے، ہاں جی، اگر آپ کے بچے کے ڈیلیڈ مائل سٹون ہے، نیک ہولڈنگ ہے، اس کی واکنگ ہے، اس کی اسپیچ ہے، یا آئی کانٹیکٹ نہیں دے رہا آپ کا بچہ، آپ اپنے نام پہ صحیح رسپونڈ بیک نہیں کر رہا، کوئی کمانڈ فالوئنگ نہیں کر رہا، سوشلائز نہیں ہو رہا، تو آپ اپنے بچے کی فکر کریں اور اس کو جلدی دکھائیں، کسی بھی اچھے ادارے میں لے کے جائیں. وہی بات آ جاتی ہے کہ پیرنٹس کے پاس نا اتنی اویئرنیس کی، ان کا یہ ہوتا ہے کہ ٹائم کے ساتھ بچہ ٹھیک ہو جائے گا. ہاں، موسٹلی یہ بھی ہوتا ہے. لیکن اب الحمدللہ بہت سارے پیرنٹس کو یہ اندازہ ہوئے چلے جا رہا ہے کہ بچہ جو ہے وہ ایک نارمل بچہ کس طرح سے وہ کرتا ہے، اور اسپیشل نیڈ بچہ یا کوئی ایسی پرابلمس اس کے ساتھ آ رہی ہیں. آٹسٹک بچے جب اسکرین ٹائمنگ بہت زیادہ ہوتا ہے، اسپٹنگ کر رہے ہیں، بیہیویئر بہت زیادہ ان کا جو ہے نا اگریسو جا رہا ہے، تو ایسی صورت میں
تھروئنگ ہو رہی ہے, ایگریشن شو ہو رہا ہے, تو پیرنٹس کو چاہیے کہ اس کو جلدی ایڈریس کریں. اور اس کے لیے ان کی فری اسسمنٹ ہم تو اس لیے دے رہے ہیں کہ اپنے بچے کو دکھاؤ تو صحیح, آپ کو اندازہ تو ہو. تو یہ اسی طرح سے ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جب ادارے میں بچہ آ جاتا ہے اور اس وقت بھی ہم پیرنٹس کے ساتھ ایک یہ سمجھ لیں کہ یہ ٹرائنگل ہے, ہم ان کو بتاتے ہیں کہ انسٹیٹیوٹ کے ساتھ جب تک آپ نہیں اپنے بچے کو لے کے چلیں گے, بچے کی وہ امپروومنٹ نہیں آ سکتی. اور جتنا زیادہ آپ کی کوپریشن ہوگی, جس طرح سے ہم اس کے اوپر ورکنگ کریں گے, اسی طرح سے آپ بھی اپنے بچے کے ساتھ ہم کو پراپر گائیڈ کرتے ہیں, ان کے ساتھ ویڈیو شیئر کرتے ہیں, ان کو اویئرنیس سیشنز دیتے ہیں, ان کی ورک شاپس ہیلڈ کرتے ہیں. بچوں کے اوپر فوکس نہیں, پیرنٹس کی ٹریننگ بھی ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ کاؤنسلنگ سیشن تو آل دا ٹائم چل رہے ہوتے ہیں پیرنٹس کے ساتھ, ان کو یہ بڑی ضرورت ہوتی ہے, وہ یہ ہو رہا ہوتا ہے. تو ہر پیرنٹس کے لیے ہمارے پاس یہی ہم ان کو ایڈوائز کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ آئیں, اپنے بچے کو اگنور کریں, یہ آپ کا نہ کریں, یہ آپ کا ایسٹ ہے, یہ اس دنیا کا بھی آپ کا ایسٹ ہے, اس آخرت کا بھی ایسٹ ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ شاہکار دیا آپ کو, تو اس کو یہ فالتو نہیں ہو سکتا. اللہ نے کوئی چیز فالتو بنائی نہیں. تو اس چیز کو, اور سوسائٹی کے لیے بھی یہی پیغام ہے, یہ پوری سوسائٹی کے بچے ہیں, یہ صرف اس گھر کا بچہ نہیں ہے. اس کو ہمارے یہاں پہ انفارچونیٹلی آپ دیکھیں کہ مالس میں بھی اور کہیں مسجد میں بھی اور کہیں ہاسپٹلس میں سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ریمپس وغیرہ ہوتے ہیں, ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے, ان کے لیے یونٹ سیٹ سے بنائے جاتے ہیں, لیکن موسٹ آف دا ٹائم جو ہے وہ ایسی چیزیں نہیں ہوتی اور بچے جو ہے وہ سفر کرتے ہیں, یہ لوگ سفر کرتے ہیں. تو سوسائٹی پوری کو یہ ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہر چیز میں انکلوژن رکھی ہے, اور ان بچوں کو ایکسیپٹ کیا جائے, ان لوگوں کو ایکسیپٹ کیا جائے, ان کے رائٹس ان کو دیے جائیں, اور ان کے ساتھ بہت ایک فرینڈلی وے میں جو ہے نا گورنمنٹ لیول پہ بھی ان کے لیے کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ ہونا ہی چاہیے. ہاں, گورنمنٹ لیول پہ تو ہم بہت زیادہ اس بات کو وہ کریں گے کہ دیکھیں جب ہم بہت سارے لوگ, بہت سارے ادارے ایسے ہیں جو اپنی مدد آپ کے تحت سیلف بیس پہ جو ہے وہ کام کرنا شروع کر دیا, ہم نے انیشیٹ کیا ہے اس کو. لیکن وہی بات ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے بچے ہمارے پاس ایسے آتے ہیں جو افورڈنگ ہی نہیں ہوتے, وہ اسپیشل بھی ہے. ایک گھر کے اگر 3 بچے اسپیشل ہیں تو آپ بتائیں کہ کیا ہوگا. ایک آرفن بچہ ہے وہ اسپیشل بھی ہے. تو پھر دوسری بات, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ٹرانسپورٹیشن کا بہت بڑا ایشو ہوتا ہے ان کے لیے کہ ایک اسپیشل نیڈ بچے کی ماں اس کو پبلک ٹرانسپورٹ میں کیسے ہینڈل کرے گی. اور جو ہمارے یہاں پہ نظام ہے, آپ دیکھتے ہیں کہ جو ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے اس میں نارمل مین اسٹریم کے اداروں کے بچے ایسے ٹھوسے ہوئے ہوتے ہیں انہوں نے, جیسے یہ تو ڈیلیکیٹ بچہ ہوتا ہے, یہ تو بچہ نازک ہے. بالکل, اس کے لیے تو پراپر اس کو سیٹ ملنی چاہیے, اس کو وہاں پہ اٹینشن ملنی چاہیے, ڈرائیور صاحب جو ہیں وہ بھی ان کا خیال کریں. تو اس طرح سے ہمارے پاس جو ہم ٹرانسپورٹیشن کا جو دیتے ہیں, کانٹریکٹ دیتے ہیں, تو ہم MOU سائن کرواتے ہیں ڈرائیور صاحب سے کہ بھائی پراپر ہمارے بچے کے ساتھ کس طرح آپ نے ٹریٹ کرنا ہے, یہ بہت ضروری ہے. تو یہ والی پرابلمز جو ہیں وہ بہت زیادہ, تو اس پہ گورنمنٹ اگر ہمیں پراپر ویکلز اگر پرووائڈ کی جائیں, ایٹ دا ڈور اسٹیپس ان کو کیا جائے, فیسیلیٹیٹ کیا جائے. میرے پاس بہت سارے بچیاں ایسے ہیں جو گھروں میں صرف اس وجہ سے ہیں کہ وہ ادارے تک پہنچ نہیں سکتے, کمیوٹ کا کوئی سلسلہ نہیں ہے. اور اسی طرح سے ہمارے ایکسپینس اتنے ہو جاتے ہیں انفراسٹرکچر کھڑا کرنے کے لیے, ہمیں فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے, ہمیں اپنے تھراپسٹ کو, مطلب رننگ ایکسپینس اتنے ہو جاتے ہیں کہ ہم چاہتے ہوئے بھی بہت سارے بچوں کو اکوموڈیٹ نہیں کر پا رہے ہوتے. میم آپ مجھے بتائیں کہ جو اسپیشل نیڈ والے ہوتے ہیں, بچے ہوتے ہیں جن کی اسپیشل نیڈ ہوتی ہے, ان کے لیے اسکل ڈیولپمنٹ ضروری کیوں ہے, اور بینگ اے پیرنٹ یا بینگ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بینگ این ایکسپرٹ کیوں ضروری ہے, کیوں اس چیز پہ فوکس کرنا چاہیے اسکل ڈیولپمنٹ پہ؟ دیکھیں, اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتا ہے کہ سائل اپنے لیے خود آواز اٹھا سکتا ہے لیکن محروم نہیں اٹھا سکتا. تو میں اپنے بچوں کو اس کیٹیگری میں لوں گی. مجھے معلوم ہے کہ میں نے کیا ہنر سیکھنا ہے یا کس چیز میں میرا انٹرسٹ ہے, اور میں اس کی طرف خود بڑھتی چلی جاؤں گی. میرا بچہ اس چیز سے محروم ہے, اسے نہیں پتا کہ اس کا فیلڈ آف انٹرسٹ ہے کیا, وہ مجھے ڈرائیو کرنا پڑتا ہے. اور اسکل ڈیولپمنٹ یونٹ میں
ہمارے یہاں کی اسپیشلٹی یہ ہے کہ ہم بچے کے ساتھ ووکیشنل اسکلس پر کام کرتے ہیں لیکن پہلے آکوپیشنل اسکلس پر ورکنگ کر رہے ہوتے ہیں. میم کیا ڈفرینس آ جاتا ہے آکیوپیشنل اسکلس میں اور ووکیشنل اسکلس میں؟ آکوپیشنل اسکلس میں ہم اپنے بچے کے بائلیٹرل برین سائڈ یوز پر، فوکس پر، ہینڈ اینڈ آئی کوآرڈینیشن پر، موٹر اسکلس پر سب سے فرسٹ کام کرتے ہیں. ہمارے بچے کے پاس چھوٹی چیز اٹھانا، اسے ایگزیکٹ پوائنٹ پر رکھنے کی کیپیسٹی نہیں ہوتی ہے، وہ ڈیولپ کرنی پڑتی ہے. فوکس نہیں ہوتا ہے، وہ ڈیولپ کرنا پڑتا ہے. اور اس کے لیے جیسے آپ سے میم نے بتایا کہ ہم اپنے گولز سیٹ کرتے ہیں، چنکی کمانڈ دیتے ہیں. ہمارے بچے کے جو باقی جو ہمارے کولیگس ہیں، یہ فائدہ ہوتا ہے ایک ایسے یونٹ میں ملٹی ڈسپلینری ٹیم کے ساتھ کام کرنے میں کہ ہم ایک ہی جگہ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں بچے کو اور اس کے مطابق اپنے گولز سیٹ کر رہے ہوتے ہیں. سٹنگ اسپین بیہیویئر تھراپسٹ یا تھراپیوٹک سائڈ پر ہمیں بنا کر دیں گے تو آگے ہم کام کر رہے ہوتے ہیں اور پھر کام کرنا آسان ہوتا ہے. تو اوکوپیشنل اسکلس میں بیسیکلی بچے کے ایریلس ریلیٹڈ جو مسائل ہوتے ہیں ان پر ہماری فنکشنل ورکنگ ہو رہی ہوتی ہے. اور اس کے بعد پھر ہم ووکیشنل اسکلس میں بچے کی پوشیدہ صلاحیت کے اوپر کام کرتے ہیں اور اسے اس کا فیلڈ آف انٹرسٹ بناتے ہوئے کوشش کرتے ہیں کہ فردر وہ اس کا ہنر ہو اور اس اسکل کے ذریعے وہ اپنے لیے انکم سورس بنا سکے. تو اس یونٹ میں میم آپ کیا کیا ورکنگ آپ لوگوں کی انوالو ہوتی ہے بیسیکلی؟ ہم الحمدللہ ثم الحمدللہ اس ویسینٹی میں، اس سراؤنڈنگس میں 25 ویریس ورکنگ کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں، جس میں ٹیکسٹائل ڈیزائننگ، بوتیک ڈیزائننگ، کٹنگ اینڈ اسٹچنگ، ڈو کرافٹنگ، کروچیٹ ورکنگ، اڈا زردوزی آرٹ، پیوٹر آرٹ، اسٹاکنگ نیٹ فلورل، جی مختلف اس طرح کی ورکنگ کے ساتھ ہم بچوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. کوکنگ بیکنگ ہے، جی کوکنگ اینڈ بیکنگ ہے، سیلف گرومنگ ہے، یہ ساری ورکنگ. میم آپ ان اسپیشل نیڈس کے لیے جو آپ نے جو بھی ایکٹیویٹیز ڈیزائن کی ہیں وہ آپ ان کا سلیکشن کیسے کرتے ہیں، کس بیسس پہ کرتے ہیں؟ کسی بھی بچے کے لیے ہم 2 سے 3 ورکنگ پر سٹارٹ کرتے ہیں کیونکہ ایک ہی یونٹ میں ورکنگ ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں ہمیں بچے کا فیلڈ آف انٹرسٹ معلوم ہو جاتا ہے. لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ پھر بھی بچہ 2 سے 3 ایسی نہ رہے ایک جی 2 سے 3 ایسی ورکنگ کے ساتھ رہے کہ وہ زیادہ ملٹی ٹاسکنگ میں جائے، زیادہ ورکنگ کر سکے اور اس کا ہمیں رزلٹ میں ملتا ہے. جیسے آپ سے میم نے بتایا کہ 2013 سے ہم یہ ورکنگ کر رہے ہیں اور اب تک الحمدللہ درجنوں ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں جو انٹرپرنور ہیں، جو ورکنگ کر رہے ہیں، جو اپنا بیوٹی پارلر رن کر رہے ہیں، جو اپنی کروچیٹ کا پیج رن کر رہے ہیں، جو اپنا اسٹچنگ یونٹ رن کر رہے ہیں. جی الحمدللہ. تو میم آپ کی اگر ہم بات کریں کہ آپ کی کامیابیوں کی بات کریں تو کیا پرومیننٹ کامیابیاں ملی ہیں ابھی تک آپ لوگوں کو؟ ہماری ایک اسٹوڈنٹ گنوا اس وقت بیوٹیشین ہے. ہماری ایک اسٹوڈنٹ رقیہ اپنا بوتیک رن کر رہی ہیں پرسنلی اپنا ایک فیس بک پیج کے ساتھ. یہ بچی ملٹی ٹاسکر ہے. اور اڈا زردوزی آرٹ، سلک پینٹنگ سے دوپٹہ ساڑیز پینٹ کرنا، اس کے علاوہ بہت اچھی اسٹچنگ، ایڈوانس اسٹچنگ کرتی ہیں، کروچیٹ ورکنگ کرتی ہیں. اسی طرح ہماری اسٹوڈنٹ آمنہ ہے جی. اور اسی طرح ہماری ایک اسٹوڈنٹ آمنہ ہے جو فیس بک پیج رن کرتی ہیں کروچیٹ کی ورکنگ کے ساتھ، اسٹچنگ کے ساتھ. رضوان طاہر ہیں، ٹیلر شاپ پر ہیں اس وقت وہ. اور بھی الحمدللہ اسی طرح کے ہمارے اسٹوڈنٹس. میم ہماری نا کیونکہ سوسائٹی اسکلس پہ بھی اتنا کام نہیں کر رہی، وہ ہے نا کہ آپ ایجوکیشن سیکٹر میں بچوں کو وہ کریں ڈیو ٹو اینی ریزن. بچہ اگر کسی بھی آپ کہہ لیں کسی بھی سبجیکٹ میں یا کسی بھی تھوڑا سا نا ویک ہے یا اکیڈیمکلی بچہ تھوڑا سا ویک ہے تو اس کو نا بس وہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ ہر لحاظ سے ویک ہی رہے گا، وہ ہر چیز میں کمزوری رہے گا. تو پیرنٹس نا اسکل ڈیولپمنٹ پہ بہت زیادہ کام نہیں کر رہے ہوتے یا اسکل ڈیولپمنٹ کو اتنا فوکس نہیں کر رہے ہوتے. تو اس ایسپیکٹ سے آپ سوسائٹی کو یا پیرنٹس کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے بامقصد پیدا کیا ہے، اس کے اندر کوئی نہ کوئی پوشیدہ صلاحیت لازمی ہے. ہمیں صرف وہ ڈھونڈنی پڑتی ہے. اپنے لیے اگر ہم باشعور ہیں تو خود تلاش کر لیتے ہیں، لیکن اسپیشل نیڈ کے لیے ظاہر ہے پھر پروفیشنل ہونا چاہیے جو اس کی اسپیشل نیڈ میں سے فیلڈ آف انٹرسٹ نکالے اور پھر اس کے ساتھ کام کرے اور فردر وہ معاشرے کا فعال شہری بن سکے.
تھینک یو سو مچ میم فار بریفنگ اس اباؤٹ یور انسٹیٹیوٹ. بہت اچھا لگا دیکھ کر کہ آپ لوگوں کے بچے جو ہیں وہ کس طرح سے نا دے آر موونگ ٹورڈز دی ہائٹس آف سکسیز. سو وش یو آل دا بیسٹ. Thank you very much. Thank you so much. Invite us. Thank you.